Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, हमेशा हम पॉलिटिकल बातें कर रहे होते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी बातें करते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि हेल्थ के टॉपिक को भी टच किया जाए और हेल्थ से रिलेटेड जितनी मुफीद इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जाए। और इसी वजह से आज हमारे साथ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हम एक ऐसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिजीज़ के हवाले से आज बात करेंगे जिसको दूसरे अल्फाजों में मौत कहा जाता है या डेथ कंसीडर किया जाता है कि अगर तो वो किसी को हो जाए या उसके नाम से भी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। और अगर गॉड फॉरबिड किसी को वो डायग्नोस हो जाए तो तब क्या सिचुएशन होती है और इर्द गिर्द के जो अजीज़ होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं वो उसको किस तरह से परसीव करते हैं इस बीमारी को, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया और एक एलिमेंट है। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं कैंसर के हवाले से बात कर रही हूँ कि क्या कैंसर एक बीमारी है, क्या ये डिज़ीज़ क्योर हो सकती है या कंटेन्ड होती है, ये क्या मौत है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ आज हमारे बहुत ही एक ख़ास बेहतरीन और काबिल तरीन डॉक्टर हैं। इट्स बीन मोर देन 20 ईयर्स, दो दहाइयों से ज़्यादा हो चुका है उन्हें प्रैक्टिस करते हुए। कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हीमाटोलॉजिस्ट हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से उन्होंने MBBS किया, उसके बाद MD और फेलोशिप उन्होंने USA से की। इनसे जानेंगे कि ऑन्कोलॉजी की दुनिया कैसी है और जब ये पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो ये इनका शोबा इतना सेंसिटिव है कि कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए साइकोलॉजिकली इनको किस तरह से हील करना है और उसके साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट फ्रॉम डे 1 टू डे एंड किस तरह से वो केटर करते हैं। ये बहुत ही हम कह सकते हैं एक पेशेंट्स की बात भी है और उनको डील करना इज़ एन आर्ट। सो लेट्स टॉक। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर हसन परवेज़ की। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Thank you for having me. Sir, thank you. It's an honor to have you here and you took out your precious time. Thanks once again. I'm obliged. I'm honored. Sir, cutting to the chase, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह काबिल तरीन डॉक्टर हैं और बहुत लोग जानते हैं आपको पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, स्पेशली दूसरे प्रोविंसेस से लोग आते हैं स्पेशली आपसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। एंड यू आर सुपर बिजी डॉक्टर। और कहा जाता है डिफरेंट, अगर हम बात करें कि आपके हाथ में बहुत शिफा है, अल्लाह बेशक ठीक करने वाला है, लेकिन आपके हाथ में शिफा इन अ सेंस है कि यू एक्ट एज अ मीडिएटर एंड हेल्प द पेशेंट्स, उनको ट्रीट करते हैं। कैंसर की जब बात करते हैं, आप कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हीमाटोलॉजिस्ट हैं। कैंसर की जब बात करें तो कैंसर के दूसरा वर्ड मौत समझा जाता है। इवन आज डिजिटलाइज्ड ईरा आ चुका है, लेकिन अभी भी लोग उस तरह से इसको कंसीव नहीं कर पाते, परसीव नहीं कर पाते। तो जब हम कैंसर की अगर बात करती हूँ सबसे पहले तो आप बताएं, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, क्या कैंसर मौत है या कैंसर कोई एक बीमारी है जिसको ट्रीट करना आसान है? पहले तो थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी। जो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि विद मॉडर्न रिसर्च कैंसर बेसिकली तो एक सेट ऑफ डिजीजेस ही है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बहुत सी मिथ्स हैं इससे रिलेटेड, लोग जो है ना सुनी सुनाई बातें और पुराने हकीम, पुराने जो कह लें आप, उनकी फैमिलीज़ में जो चीज़ें चलती आ रही हैं, सुनी सुनाई जो ट्रेडिशन चल रही है वो उसकी, और हमारे यहाँ इंडियन हिंदू कल्चर का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। हमारी बैकग्राउंड जो है ना, हमारे बुजुर्ग वो चूँकि हिंदुओं के साथ रहे हैं तो उनकी काफ़ी चीज़ें उन्होंने एब्जॉर्ब की हुई हैं, उसकी वजह से वो बीमारी को और चीज़ों से लिंक कर लेते हैं। हालांकि आई थिंक ये एक बीमारी है, सेट ऑफ डिजीज़ है जिसका साइंटिफिक एक डेटाबेस है, उसका ओरिजिन है, डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है। अनफॉर्चुनेटली इसका ट्रीटमेंट का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब रिसर्च बढ़ेगी तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट डेकेड और सो काफ़ी ज़्यादा कैंसर्स ऐसे हो जाएंगे जो कि इनिशियली पकड़े जाएं और ट्रीट किए जाएं। अभी अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी हमारे पास जब पहुंचती है तो वो फैल चुकी होती है, एडवांस स्टेज में पहुंचती है, और जब पहुंचती है मरीज़ की भी और उसकी फैमिली की भी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। तो हमें उन सारी चीज़ों को देखते हुए लेके चलना पड़ता है। लेकिन ये कहना कि दिस इज़ अ मिथ, तो आई थिंक वो हमारी सोसाइटी जो है ना, किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना और उसका हल निकालना एक एजुकेटेड तरीके में, वो हमारी सोसाइटी में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। राइट। वो जो किसी से सुनी है बात, उस पर तो फौरन अटेंशन देते हैं, लेकिन किताब से पढ़ना और जो प्रॉपर बंदा जो कोई ट्रेनिंग लेके है उससे बात करने में ना उनको इतनी झिझक होती है थोड़ी सी। बिल्कुल ठीक है आपने। और ये एक नोशन भी है और वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जो गलत मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जो है ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान दे रही होती है। तो सर अगेन जब हम आपसे बात करते हैं, आपने ऑन्कोलॉजी का शोबा जो है उसको उसमें स्पेशलाइजेशन की, और अब हम अगर आपकी बात करती हूँ तो ऑब्वियसली आपको
اٹس بین مور دین 2 decades آپ اس میں پیشنٹس کو ڈیل کرتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو آپ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں جب آپ خود کرتے ہیں, آپ بھی تو بائی دی اینڈ آف دا ڈے ایک ہیومن بینگ ہی ہیں, تو جب آپ اتنے پیشنٹس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور تمام کے تمام ہیماٹولوجی کے پیشنٹس بھی ہوں گے, لیکن آن دی ادر سائڈ میں صرف کینسر کو اسپیسیفک کنسیڈر کر رہی ہوں, تو آپ کس طرح کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کے ایکسپیرینسز میں کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ بتائیں کہ 100% پیشنٹس جو وہ کیور ہوتے ہیں, 100% ان دا سینس کہ اگلے 20-25 سال تک ان کی جو ہے لانجیوٹی ہم اگر اس کو کنسیڈر کریں, اور کوئی ایسے اگر آپ ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں اپنے کینسر پیشنٹس کے. ایسا آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا ہے. دا امپورٹنٹ تھنگ از ارلی ڈیٹیکشن. جس بیماری کو ہم جلدی پکڑ لیں اور اس کو جڑ سے نکال دیں, دیٹ از دا مین پرنسپل جو کہ جس کے رزلٹ بہتر آتے ہیں. جیسے اگر کوئی خاتون اپنا میموگرام کراتی ہے یا اس کو کوئی چھوٹی سی گلٹی محسوس ہوتی ہے اور وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے, ہم اس کی بایوپسی کرتے ہیں, میموگرام کرتے ہیں, بایوپسی پہ پتہ چلتا ہے کینسر, ہم فوراً سرجری کا سوچتے ہیں. یہ ڈیفینیٹلی ہم اس کی اسٹیجنگ ضرور کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بون اسکین اور سی ٹی اسکین ٹھیک ہے, لیکن جب جلدی سرجری کر دیں تو ٹیومر کا سائز کینسر کا چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹا کینسر جب باڈی سے نکل جاتا ہے تو اس کے ارد گرد کی ساری صفائی ہو جاتی ہے اور اس میں چانس بہت کم ہوتا ہے واپس آنے کا. لیکن ایسا ہی پیشنٹ اگر ہمیں پھیلی ہوئی ڈیزیز کے ساتھ آئے تو ہم چاہے جو مرضی علاج کر لیں, چاہے وہ کیمو تھراپی ہے, ٹارگیٹڈ تھراپی ہے, امیونو تھراپی ہے, یہ دونوں نئی ٹریٹمنٹس ہیں, ہم جو مرضی کر لیں وہ کینسر سلو ہو سکتا ہے, ختم نہیں ہوتا. اس لیے اس بیماری میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ہم کینسر کو جلدی پک کر سکتے ہیں, کیا ہماری سوسائٹی اوپن ہے میموگرامس پہ, ان کی ویکسینیشن پہ, ان کے ٹیسٹوں پہ, تو پھر تو ہم اس سوسائٹی کو اس طرف لے کے جا سکتے ہیں جہاں ریزلٹس بہتر آئیں. لیکن اگر ہم نے اپنی تھاٹ پروسیس کو چینج نہیں کرنا, اپنی پرائیورٹیز میں ہیلتھ اسکریننگ کو نہیں لانا, تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم کو بہت زیادہ کامیاب ہو سکیں گے. ہمارے یہاں بیماری کو تب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب وہ بیماری بہت بڑھ جائے اور ہمیں تنگ کرنا شروع کر دے. جب انیشیل سٹیج پہ ہمیں کوئی چیز محسوس ہوتی ہے ہم اس وقت ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. اس وقت ہم صرف اپنے دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار ایسے ہو جائے تو کیا کریں. اگر وہ اس وقت ہی, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی, ڈیٹیکٹ کر لیا جائے, ارلی پک اپ ہو جائے تو اس کا علاج بہتر ہے. اسی طرح خون کی بیماریوں میں ایک لیوکیمیا ہے, CML کہتے ہیں اسے, کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا, خون کا کینسر, جس کے اندر جب وہ ڈیزیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہے, ڈائگنوز ہوتی ہے, اس میں ایک ٹیبلٹس ہیں جن کے ساتھ کہ وہ کینسر کئی سال, 15-20 سال تک وہ چلتا رہتا ہے, مینیج ہو جاتا ہے, وہ ریمیشن میں چلا جاتا ہے, وہ سو جاتا ہے, ہائبرنیٹ کر جاتا ہے صرف ایک ٹیبلٹ کے ساتھ. اور یہ بھی ریسرچ سے ہی پتہ چلا, میڈیکل ریسرچ سے ہی, کہ وہ کینسر سیل کے اندر کون سی میوٹیشن ہے, اس کے DNA میں کون سا چینج ہے, اس میوٹیشن کے اوپر جو ٹیبلٹ کام کرتی ہے دوائی وہ ایجاد کی گئی. مطلب اس کو ٹارگیٹڈ بھی کہا جاتا ہے. جی بالکل, ٹارگیٹڈ میڈیسن, بالکل. اورل TKI کہتے ہیں, ٹارگیٹڈ ٹائروسین کائنیز انہیبیٹر یا ٹارگیٹڈ تھراپی عام زبان میں, جو کہ سیدھا اندر جا کے کینسر سیل کے DNA پہ لگتی ہے اور اس کو سلا دیتی ہے. اور اس ایجاد کے ساتھ بہت سے مریضوں کو 20 سے زیادہ ایئرس تک آپ زندہ رکھتے ہیں صرف ٹیبلٹ کے ساتھ. اور اب آگے جا کے بھی آنکالوجی جو کینسر کی پڑھائی اور کینسر کا علاج ہے یہ اسی طرح کا ہوگا جیسے بلڈ پریشر کا ہے, کہ آپ نے صحیح طرح ایک چیز کو تشخیص کیا, ڈائگنوز کیا, اور پھر اس کا علاج, اس کی ٹیبلٹ یا ٹیکہ دے دیا جو کہ اس کے ساتھ سو جائے گا, ڈیزیز کو سلا دے گا, اور اسی سے اس کی مینجمنٹ چلتی جائیں گی. اگر ہم کیور نہیں بھی کر سکے تو اس کو ہم نے ہائبرنیشن میں ڈال دیا. یہی گول ہے ماڈرن آنکالوجی کا. زبردست. تو سر آپ نے بلڈ کینسر کی بات کی. جی. تو بلڈ کینسر میں جس طرح آپ نے کہا کہ ٹارگیٹڈ تھراپی ہوتی ہے میڈیسن کے تھرو, اس کو ٹارگیٹ کر کے DNA جو ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایکٹیو کر دیتے ہیں, اور 20-25 سال سے زیادہ تک وہ پیشنٹ جو سروائیو کر سکتا ہے, آرام سے نارمل زندگی گزار سکتا ہے. تو یہ بتائیے جو بلڈ کینسر ہے, اور انفیکٹ بلڈ کینسر سے بھی پہلے کسی بھی قسم کا کینسر ہے, بلکہ آپ نے میموگرام کی بھی بات کی, اسپیشلی خواتین کے حوالے سے میموگرام بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. جی بالکل. تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی کینسر جو ہے وہ کامن نہیں ہے عورتوں میں, یا آپ نے جو کہا؟ جی, عورتوں کے 2-3 کینسر بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. نمبر 1 ہے بریسٹ کینسر, چھاتی کا سرطان, چھاتی کا کینسر, جو کہ ایک خاص ایکس رے ہوتا ہے میموگرام, جس میں کہ چھوٹی سی گلٹی پک ہو جاتی ہے. یا خاتون اگر اپنے ہاتھ سے خود ہی اپنی بریسٹ کو ایگزامینیشن کرے once a week,
تو وہ اگر کوئی گلٹی بن رہی ہو تو وہ پک ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے خواتین میں اوویرین کینسر بھی بہت ہے, یوٹرس کا کینسر بھی ہے اور سروکس کا کینسر بھی ہے. یہ جو باقی 3 کینسرز ہیں, یوٹرس, اووری اور سروکس, اس کے بھی کیسز یہاں کافی ہیں. ابھی ریسنٹلی اگر آپ نے آبزرو کیا ہو کہ سروکس ہے, یوٹرس جو بچے دانی کے نچلے منہ کا کینسر, اس کے کینسر کی ایک ویکسین آ چکی ہے جو کہ 2 یا 3 ٹیکے لگتے ہیں, 3 ایکچولی, ینگ ایج میں 9 سے 13 سال کی عمر میں بچیوں کو اگر وہ ٹیکے لگائے جائیں تو اس سے ایک خاص قسم کی انفیکشن ہے ہیومن پیپیلوما وائرس. وہ ہیومن پیپیلوما وائرس وہاں پہ گرو نہیں کرتا. یہ وہ کینسر ہے جو کہ اس وائرس سے ریلیٹڈ ہے. جس بچی میں وہ وائرس چلا جاتا ہے وہ یہ کینسر کاز کرتا ہے بعد کی ایج میں. اب یہ میڈیکل ریسرچ سے پتہ چلا کہ یہ والا کینسر اس وائرس سے ہوتا ہے. اس کی 2-3 ٹائپس ہیں وائرس کی. پھر اس کی ریسرچ کی گئی اور اس کی ویکسین بنائی گئی. اب وہ ویکسین جب بچی کو ایک ینگ ایج میں دے دی جائے تو اس کے اندر ایک امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس کا قوت مدافعت اسٹرانگ ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس وائرس کو گرو نہ کرنے دے. جب وہ وائرس گرو کرتا ہے وہ کینسر کاز کرتا ہے. اب اس چیز کے اوپر کتنے ہی سالوں کی ریسرچ ہے, آئی ڈونٹ نو, 10 سال سے زیادہ لوگوں نے ریسرچ کی تب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچے. ہماری حکومت نے لوگوں کے لیے یہ ویکسین منگوائی اور فری آف کاسٹ پرووائڈ کی, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے عام لوگ اور سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے, کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو, جیسے پولیو کے قطروں کا. بالکل, یہ آپ نے صحیح بات ہاں کی. جی, ہم لوگ سنی سنائی بات پہ زیادہ کان دھرتے ہیں اور جو میڈیکل لٹریچر اور جو ریسرچ بتا رہی ہے اس کے آگے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب ہم اپنی بچی کو ویکسین نہیں لگوا رہے, لیکن اگر 20 سال کے بعد اس کو کینسر ہو جائے گا اور اس کینسر سے خدا نخواستہ اس کی جان چلی جائے گی, وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. اب یہ ہماری سوسائٹی کی اپروچ ہے. اب سمجھیں اس چیز کو. ویکسین نہیں لگوانی, کوئی ایشو ہو جائے تو اس کی ٹریٹمنٹ تک پہنچنے کے لیے دے ایکسیپٹ اٹ. اب پوری دنیا میں پولیو ختم ہو چکا ہے. پاکستان ایک واحد, پاکستان اور ایک افریقہ میں ایک کنٹری ہے جس کے اندر پولیو پایا جاتا ہے, اس میں بھی سب سے زیادہ پاکستان میں. پوری دنیا میں ایک بیماری ختم ہے لیکن ہماری سوسائٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دنیا سے سیکھا نہیں ہے. ہم نے کسی سمجھدار کی عقل کو استعمال کر کے اس نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ ہم نے عمل نہیں کرنا. ہم نے اپنی سوچ پہ چلنا ہے جو کہ پرانی سوچ ہے, بالکل جو کہ فرسودہ ہے اور جس سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کی ٹانگیں بچپن میں ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہیں, وہ معذور رہتے ہیں ساری عمر. پورے خاندان کے لیے پریشر ہے, سوسائٹی کے لیے بوجھ ہے, وہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن ایک ویکسین کے چند قطرے جو کسی بچے کو ٹائم پہ پلا دیں تاکہ اس کو یہ بیماری نہ ہو, یہ اتنی بڑی ایک لاس ہے جس کو کہ ہم اس کو کسی بھی طرح ایکسپلین نہیں کر سکتے. بالکل, اور انڈو بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. اور اسی طرح جب ہم باہر کی دنیا میں کسی کانفرنس پہ یا کہیں جاتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ویکسین آئی ہے اس کینسر کو بچانے کے لیے, تو ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں, اپنی کمیونٹی میں اس کے بارے میں ایجوکیٹ کیسے کریں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے سر. تو اس سے ہمیں یہ پتہ اسی طرح میموگرام آپ دیکھ لیں جس میں ہم نے پہلے بات کی. اگر ہمارے پاس میموگرام کی مشینز ہوں جو گاؤں میں جائیں اور لوگوں کو فری ایکس رے کریں اور کینسر کو جلدی پک کریں, تو وہی خاتون جس کو ہم بعد میں کلینک میں دیکھتے ہیں اسٹیج 4 پھیلے ہوئے کینسر میں, اس خاتون کو ہم اس اسٹیج سے بچا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس پورے خاندان کو اس سارے تکلیف سے بچا سکتے ہیں. یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ آپ نے اس بیماری کو اینڈ آف لائف میں ہینڈل کرنا ہے یا آپ نے اس کو ارلی پک کرنا ہے 10 سال پہلے تاکہ آپ اس انسان کی زندگی بدل سکیں. یہ سوچنے کی بات ہے. میرے خیال میں یہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. ٹھیک سر, آپ نے ویکسینیشنس کی بات کی. جو سروکس کینسر کی آپ نے ویکسینیشنس کی بات کی کہ 9 سال سے 13 سال کی بچیوں کے درمیان جو بچے اس ایج بریکٹ میں ہوتے ہیں ان کو آپ اس وقت لگا سکتے ہیں تو آگے جا کر وہ وائرس نہیں پھیلتا. تو یہ کیا پاکستان میں اب ایزیلی دستیاب ہے؟ یہ ویکسین پہلے بھی پاکستان میں آ رہی تھی لیکن یہ ایکسپینسو تھی, اور جب یہاں پہ لوگوں سے بات کی گئی تو لوگوں نے اس کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ کمپنی یہاں سے کام چھوڑ کے ویکسینیشنز بند کر کے واپس چلی گئی. بعد میں آئی تھنک مریم نواز صاحبہ نے ابھی ان سے نیگوشیٹ کیا, ان کو کنونس کیا, اور وہ ویکسین پھر آئی پنجاب میں اور فری دی انہوں نے حکومت کے اس کے اوپر ایجنڈے پہ, تاکہ اور اس کے اثرات ابھی نہیں نظر آئیں گے, اس کے اثرات 20 سال بعد نظر آئیں گے. یقیناً اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ویژن تھی.
اور وہی بات ہے کہ اس کے اگینسٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو نہیں پاپولر ہونا دے رہے. ابھی پولیو کے قطرے، اسی طرح پیپیلوما وائرس کی ویکسین ہے. اسی طرح ایک اور چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے اس ٹاپک سے، وہ ہے ہیپاٹائٹس سی اور بی. ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن اگر ہوئی بھی ہو تو اس سے ہیپاٹائٹس بی نہیں ہوگا. ہیپاٹائٹس بی از ون آف دا لیڈنگ کاز جو لیور کینسر کاز کرتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں لیور کینسر بھی بہت زیادہ ہے. سر یہ کنٹیجیس ہوتا ہے یا یہ کیسے ہو جاتا ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی؟ جی یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی بیسکلی ہے تو یہ وائرس انڈیوسڈ، لیکن اگر کوئی بلڈ کی پروڈکٹ جیسے سوئی ہے یا جو شیو کرنے کا اس طرح یا بلیڈ ہے، جی اگر وہ شیئر کیا جائے تو پھر وہ ایک انسان سے دوسرے کو ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ عورت سے اس کے ہسبینڈ میں جا سکتا ہے، ہسبینڈ سے وائف میں جا سکتا ہے. اسی طرح ماں سے بچے میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ بھی ہے. پلس جو ہے نا یہ نیڈلز اور جو سرجیکل انسٹرومینٹس اور بلڈ پروڈکٹس اس سے، اور ہماری سوسائٹی میں نا اس طرح جو لوگ بازار سے جا کے جی بالکل ٹیٹوز اور پیئرسنگ بھی ہے. لیکن جو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے زیادہ تر جو دیہات سے لوگ آتے ہیں وہ بازار سے شیو کراتے ہیں، اور وہ جو نائی ہے وہ اگر اس طرح کی صفائی نہیں ہے یا وہ بلیڈ جو ہے چینج نہیں ہوا ہوا تو وہ جو ہے وہ کسی اور کو ہیپاٹائٹس سی ہو وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ان سب لوگوں کو جس کو اس سے کرتے ہیں. اور وہ تو ایک بہت بڑی مطلب زیادتی ہے کسی کے ساتھ. اور اس وقت تو وہ کالا یرکان کہتے ہیں اس کو عام زبان میں. ہیپاٹائٹس بی یا سی ہوتا ہے، یرکان کی وہ ٹیبلٹس لے لیتے ہیں، وہ بہتر ہو جاتا ہے، لیکن چند سالوں بعد وہ کنورٹ ہو جاتا ہے لیور کینسر میں. سارے نہیں کنورٹ ہوتے لیکن ایک بگ پروپورشن ہو جاتا ہے. جب وہ کینسر میں کنورٹ ہوتا ہے پھر ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن اس سے 10 سال پہلے جب ہم ہسٹری میں پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یا تو نیڈل ٹیکے لگوائے طاقت کے، یا کوئی ٹیٹو لگوایا، کوئی پیئرسنگ ہوئی، یا ڈینٹل جو دانتوں کا بھی ہے اس سے بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے. آپ نے کوئی ڈینٹل ایکسٹریکشن کرائی اور وہ انسٹرومنٹ صاف نہیں تھے، یا کوئی جیسے بچے کی پیدائش ہوئی، دائی نے پیدائش کی اور وہ انسٹرومنٹ صاف نہیں تھے. اسی طرح جو کینچی جس سے کاٹا وہ صاف نہیں تھا، ناف کاٹتے وہ ٹھیک نہیں تھی، جو کہ یوزڈ ہے اور آپ نے اپنی بالکل باڈی فلوئڈ سے باڈی فلوئڈ سے ایکسپوزڈ ہے اس سے ہو جاتا ہے. اب وہ جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہے، لیکن اس سے ہم سبق نہیں سیکھتے. بات صرف یہ ہے کہ ہم اس کی پریونشن کے اوپر لوگوں کی اویئرنیس نہیں کر پاتے. اب یہ جیسے ڈیجیٹل میڈیا کی آپ نے بات کی، اگر ہم لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں تو آئی تھنک یہ اس سے بہتری کی طرف آ سکتا ہے. چانس ہے بالکل سر کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. تو سر یہ آپ نے ہیپاٹائٹس بی اور سی کی حوالے سے بتایا، کچھ کیسز ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ ہے، وہ اس بیماری کو اگر جھیل رہا ہے تو اس کی آج کل میڈیسنز بھی آئی ہوئی ہیں، تو کیا واقعی وہ فائدہ مند ہے، کنٹینڈ ہوتا ہے ہیپاٹائٹس بی سی میڈیسنز لینے سے یا نہیں؟ نہیں، ہیپاٹائٹس بی اور سی کی دوائیاں آ چکی ہیں. انٹرفرون پہلے ہوتے تھے، اب ٹیبلٹس آ چکی ہوئی ہیں جو کہ اس کی گروتھ کو سلو کرتی ہیں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں. ان کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں، ان کے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اینڈوسکوپی کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ خون کی نالیوں میں پریشر تو نہیں بلڈ اپ ہو رہا. اگر لیور کے اندر کوئی گلٹی بننا شروع ہو جائے تو فوراً جو جگر کے اسپیشلسٹ ہیں وہ مریض کو آنکالوجسٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں. اگر وہ شک پڑے کہ یہ کنورٹ ہو رہا ہے تو ہم سی ٹی اسکین کراتے ہیں ود کانٹراسٹ، اسے بولتے ہیں ٹرائی فیزک سی ٹی اسکین. کانٹراسٹ کا ٹیکا لگاتے ہیں اور پھر لیور کی پکچر کھینچتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ لیور میں صرف ہیپاٹائٹس کا ڈیمیج ہوا ہے یا کوئی گلٹی کینسر کی بھی بن رہی ہے، کیونکہ یہ کینسر میں کنورٹ ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے بتایا. بالکل. اسی کی طرح بلڈ کے اندر 1-2 ٹیسٹ ہیں، ان میں ایک ٹیسٹ ہے الفا فیٹو پروٹین. اگر وہ الٹرا ساؤنڈ پہ یا سی ٹی اسکین میں گلٹی نظر آ رہی ہو اور ساتھ الفا فیٹو پروٹین بڑھ رہا ہو تو پھر ہمیں زیادہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ کینسر کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور بلڈ ٹیسٹ ہے پیوکا 2، اس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ لیور کے اندر یہ معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم نے کنفرم کرنا ہو تو ہم بایوپسی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار سی ٹی اسکین پہ اتنے کلیئرلی لگ جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے ریڈیولوجسٹ کو کہ یہ لیور کینسر ہے، کہ پھر ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں. سر یہ بتائیں، آپ نے جیسے ویکسین کا بتایا کہ وہ مس مریم نواز نے انٹروڈیوس کروائی اور کوشش کی کہ یہاں پر آ جائے، اسی طرح بھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ مشینز جو ہیں یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہیں جو کہ کینسر کو 5 یا 10 منٹس میں، یا ایک ریڈیشن کی جیسے ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے گزرو، کوئی اسکیننگ کرو تو وہ وہیں پہ ٹارگیٹڈ ٹیومر سیلس جو ہوتے ہیں اس کو
ہائی لائٹ کر کے برسٹ کر دیتا ہے. تو وہ مشینس کیا واقعی افیکٹو ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ ایک مشین کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کینسر سیل کو مارنے کی، اس کو بولتے ہیں ایبلیشن. اس میں ایک کرائیو ایبلیشن ایک چیز ہے کہ آپ نے پہلے اس کو ایک سوئی لگائی اور اس سے اس گلٹی کے سیلز کو گرم کیا اور پھر ٹھنڈا کر کے فریز کر دیا. جب وہ ایک دم ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے اور وہ فریز ہو جاتا ہے تو اس کی جو ٹیومر سیل کے اندر جو سرکولیشن ہے فلوئڈ کی کہہ لیں آپ یا نیوٹریشن کی، وہ بند ہو جاتی ہے. سیلز کے جو ارد گرد سائٹوپلازم جو میمبرین ہے وہ رپچر کر جاتی ہے، سیل کا اسٹرکچر خراب ہو جاتا ہے، ٹیومر سیل وہاں پہ فریز ہو جاتا ہے، برن ہو جاتا ہے، کہہ لیں آپ ختم ہو جاتا ہے. تو لوکلائزڈ جہاں گلٹی ہے اس پہ وہ ٹیکنیک کام کر جاتی ہے. لیکن جیسے خون کا کینسر ہے، پھیلا ہوا کینسر ہے، اس پہ یہ کام نہیں کرتی. جی. لیکن جیسے بریسٹ میں گلٹی ہے، لنگز میں گلٹی ہے، کڈنی میں گلٹی ہو، لیور میں گلٹی ہو، تو یہ مشین کافی اس کے اچھے ریزلٹس ہیں کہ اگر ہم اگین جلدی پکڑ لیں اور اس گلٹی کو وہیں جلا دیں تو وہ رک جاتا ہے. لیکن اگین اس کے لیے پیشنٹس کے پہلے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، پھر ریڈیولوجسٹ جو ہے جو ایک اسپیشل قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اس مشین کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو سوئی کہاں پہ رکھیں اور کیسے اس کو برن کریں، اور اس کی ایک اسپیشل ڈوز ہے جو وہ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ کینسر کو برن کیا جائے. اور یہ ایک بہت اچھی کہہ لیں آپ اچھی اپروچ ہے اور بہت اچھا ایک بہتر اسٹیپ ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا کمیونٹی. زبردست، بالکل ٹھیک. اگر آپ بینگ اے ریکالوجسٹ اس کو اپروو کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کو جو کہ ابھی ریسنٹلی آیا، تو یعنی کہ دس از ایکچولی این افیکٹو پروسیس جو کہ کینسر پیشنٹس کو واقعی فائدہ پہنچا سکتا ہے. جی، ایسا ہے کہ یہ جو مشین ہے یہ ٹیومر کی لوکلائزڈ گلٹی میں یہ فائدہ مند ہے، لیکن پھیلے ہوئے کینسر میں یہ اتنے فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہوگی. لوکل بینیفٹ دیتی ہے یہ مشین سے جلانا، لیکن ڈیفیوز بینیفٹ اس کا نہیں ہوتا. اس لیے یہ چیز ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہے، سلیکٹڈ کیسز میں اس کے اچھے ریزلٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ سر آپ نے جس طرح کہا کہ پھیلا ہوئے کا نہیں، تو یعنی کہ ایڈوانس اسٹیجز کا نہیں، ہاں جی، فرسٹ یا سیکنڈ یا پری یا سیکنڈ اینڈ ہاف جو اسٹیج ہوتی ہے وہاں تک یہ کر سکتا ہے ایزیلی. بالکل. ٹھیک. تو سر یہ بتائیں، ہم کینسر پیشنٹس کی بات کرتے ہیں، اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بیسکلی کینسر کسی کو کیسے ہو سکتا ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں ایک نارمل ہیومن بینگ کی بات کرتی ہوں جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی، پان نہیں کھایا، یہ چھالیا، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسموک ڈرنک کچھ بھی ایسا نہیں ایلیمنٹ اس نے اپنی زندگی میں لیا، کوئی پروسیس فوڈ نہیں کھایا، عام سی سادہ سی کسی نے اپنی رکھی ہوئی ہو ایک اچھی ڈائٹ، تو اس کو کیسے کینسر ہو سکتا ہے؟ جی، اصل میں اس میں نا ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کینسر کا اوریجن کیا ہے. جی. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے سیلز بنائے ہوئے جو ریپیئر کرتے رہتے ہیں. جہاں پہ زخم ہے اس کی ریپیئر ہوگی، جہاں کہیں اور کوئی انجری ہے اس کی ریپیئر ہوگی. ہوتا کیا ہے کہ یہ سیلز جنہوں نے ریپیئر کرنا ہوتا ہے ان کے اوپر ہماری باڈی کا کنٹرول ہوتا ہے نارملی، لیکن اگر ان کے اوپر کنٹرول ختم ہو جائے وہ سیلز اٹونومس ہو جاتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو روکنے کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا. اس کے لیے سیلولر لیول پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سیل کے اندر ایک سائٹوپلازم ہے، ایک نیوکلیس ہے، جو اس کے نیوکلیس ہے اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے جو کہ اس کو کہہ لیں آپ آرڈر دیتا ہے کہ تم ڈیوائڈ کرو. اگر وہ آرڈر دینے والا جو ڈی این اے ہے اس کے اندر میوٹیشن ہو جائے، میوٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کوئی جین کوڈ دیا ہوا ہے وہ جین کوڈ ایب نارمل ہو جائے، تو وہ سیلز ہمیں پتہ نہیں چلتا اور وہ ڈیوائڈ کرتے جاتے ہیں، ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور ملٹیپلائی ہو کے وہ گلٹی بنا دیتے ہیں. پہلے گلٹی چھوٹی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ خون کی نالیوں میں چلی جائے، پھیل جائے، تو وہ اسٹیج 4 بن جاتا ہے. تو اصل میں وہ جو کوڈ ہے ڈی این اے کے اندر، اس کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے، اس میوٹیشن کی وجہ سے یہ کینسر ہو جاتا ہے. اب اگلا جو آپ نے بات کی کہ میوٹیشن کیوں ہوتی ہے، جی، کچھ لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ جیسے ایٹامک انرجی کی جگہ نیوکلیئر ریڈیشن کی فیسلٹی میں کام کرتے ہیں، اس ریڈیشن کے اثر سے ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں ان کے اندر لنگس کی لائننگ کے اندر ڈیمیج ہوتا ہے، نکوٹین کے اندر ٹار ہوتی ہے اس سے ڈیمیج ہوتا ہے. کچھ جو پان اور چھالیا کھاتے ہیں ان میں منہ کی جو لائننگ ہے اس کے اندر جو سیلز ہیں ان میں انجری ہوتی ہے. اسی طرح ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے وہ لیور سیلز کے اندر انجری کرتے ہیں، پھر میوٹیشن ہوتی ہے اور کینسر ہوتا ہے.
اسی طرح HIV جسے ایڈز بولتے ہیں وہ بھی ایک خاص وائرس ہے جو باڈی کے سیلز کے اندر جا کے امیون سسٹم کے اندر جا کے بہت سے تہلکہ انگیز چینجز لاتا ہے اور اسی طرح سارکوماز ہو جاتے ہیں اس کے اندر. ایک خاص قسم کا کینسر ہے کیپوسس سارکوما ہو جاتا ہے. جی. اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر ہمیں پتہ نہیں کہ وہ سورج کی شعاعیں ہیں یا کیا ریڈیشن ہے جس سے اسکن کا کینسر ہو جاتا ہے. اب ہمارے یہاں جو اب آج کل جو بہت میڈیکل فیلڈ میں ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ خوراک کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں, کیا جو ہم گھی یا آئل جس کے اندر فرائی کرتے ہیں اس کی وجہ سے پروٹینز اوور ہیٹ ہو جاتی ہیں, کیا جو ہم کیمیکلز ڈالتے ہیں مرغی یا کسی دودھ میں یا مرغی کے گوشت کو جو ہم پریزرو کرتے ہیں فریزر میں 6 مہینے 1 سال کے لیے پریزرو کرتے ہیں چیزوں کو, اور ان کی نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچرل لائف بنائی ہوئی تھی اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں, آرٹیفیشل کرتے ہیں, تو اس سے کیا اثرات اس کے ہیں جو یہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں مائکرو ویو میں جو کھانا گرم کرتے ہیں, ہم پہلے چولہے پہ گرم کرتے تھے اور اس میں ہانڈی میں آرام سے ہو جاتا تھا, اب وہ جب ہم مائکرو ویو کرتے ہیں چند منٹوں کے اندر سیکنڈز کے اندر ایک دم ہیٹ کرتے ہیں, ریڈیشن کے اثرات ہیں. اب یہ چیزیں نا کلیکٹیولی کافی زیادہ ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو فوڈ کے اندر کلرنگ مٹیریل ہے جو رنگ ڈالا ہوا ہے یا کوئی اس کے اندر کیمیکل, بالکل پلاسٹک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں پانی کی بوٹل کے اوپر جب دھوپ پڑتی رہتی ہے اس کے اندر چینج آ جاتا ہے اور وہی پانی کے اندر آ جاتا ہے اور وہ پانی ہم پی لیتے ہیں, اس سے بھی ہے. ہمارے یہاں تو اب سبزیوں کو بھی ہم مریض کو یہ بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ سبزیاں کھائے, کیونکہ سبزیوں کو اب سنا ہے سیوریج کا پانی سے وہ گرو کرتے ہیں. اور تو دیکھیں نا یہ اسی طرح چھلکا ہوتا ہے وہ بھی اب کہتے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے, مطلب دھو کے اچھی طرح. اب اسی طرح ہمارے یہاں بھینسوں کو ٹیکے لگاتے ہیں کاؤز کو تاکہ وہ ملک زیادہ پروڈیوس کریں, اور ان ٹیکوں کی وجہ سے جو دودھ آتا ہے اس میں بھی ہارمونز ہیں جو فیمیلز کو اندر جا کے ان کی باڈی میں ہارمون لیول بڑھا دیتے ہیں. ان کے بریسٹ اور اووریز اوور ایکسپوزڈ ہوتے ہیں اور یوٹرس بھی زیادہ فیمیل ہارمونز کو, جس کی وجہ سے شاید کینسر بڑھ رہا ہے. اسی طرح جو مرغی ہے جس کو ہم نے اس کے پروں میں ٹیکے لگاتے ہیں ہارمونز کے تاکہ وہ جلدی بڑی ہو جائے, اور اس کو جلدی فیڈ ایسی دی جاتی ہے جس کے اندر فیڈ میں بھی ہارمونز ہیں تاکہ وہ جلدی بڑی ہو جائے, گرو کر جائے, آرٹیفیشلی پھول جائے. تو اب ان چیزوں کے اثرات جب وہ کوئی خاتون وہ کھاتی ہے وہ چکن, تو ظاہر ہے اندر جا کے وہی ہارمونز اس کے بھی یوٹرس اووریز اور بریسٹ میں لگتے ہیں, اور اسی وجہ سے شاید کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے. اسی طرح جو فیکٹری ایریا کے جو دھواں ہے فیکٹریز کا, اس کا جو ایگزاسٹ ہے وہ جب ہم انہیل کرتے ہیں ہمارے لنگس کو افیکٹ کرتا ہے. یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر پریونٹیو کام ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا, اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے. ہم وہ کتاب پڑھتے ہیں جو امریکہ میں لکھی گئی ہے انگلینڈ میں, وہ ان کے معاشرے کے رسک فیکٹرز ہیں, وہ ہمارے کلچر اور جیوگرافیکلی ہماری سوسائٹی کے لیے نہیں لکھی گئی. ہمیں اپنی سوسائٹی کے اوپر ریسرچ کرنی ہے کہ ہمارے یہاں جیسے کزن میرجز بہت ہوتی ہیں, ریپیٹڈلی ہو رہی ہو, تو تھرڈ جنریشن میں وہ تو وہی بیماریاں ہمارے یہاں ایک فرق ینگ ایج میں آ جاتی ہیں. وہ ہمارے یہاں چونکہ ان چیزوں کو پڑھا نہیں جاتا, ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس پہ ریسرچ نہیں کرتی. جیسے آپ نے کہا نا, ہم اس کو وہ کینسر ایک متھ ہے کہ ہم اس کے بارے میں نہ سوچنا چاہتے ہیں نہ ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور رسک فیکٹرز کو اسٹڈی کریں تو ابھی نہیں لیکن اگلی جنریشن کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ہماری سوسائٹی نا پریونشن پہ کام نہیں کرتی, مینجمنٹ میں کام کرتی ہے. ہاں جی, ہم وہ کام کرتے ہیں جو آج ہمیں اس کا صلہ دے, رزلٹ آج ہو. اگر ہم نے پریونشن پہ انویسٹ کرنا ہے, ٹائم ہو یا منی ہو یا ریسورسز ہوں, اس کا اثر آج نہیں آئے گا, اس کا افیکٹ اگلے 10 سال بعد آئے گا. ہاں جی, گریجول پروسیس. بالکل, اس کے لیے پیشنس ریکوائرڈ ہے, کنسسٹنسی. بالکل, اور ویسٹرن نیشنز نے اس پہ ریسرچ کی ہے تو وہ آگے جا رہے ہیں. اور وہ جو جیسے ہم نے پہلے بات کی ویکسینیشنز کا, تو ان کی ریسرچ ہے, ان کی محنت ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب اگر ہم اس کے نتیجے کو ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تو ان کو نہیں ہے نقصان ہمیں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم ان کی تعلیم اور ان کی تربیت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. بالکل, یہی جو چیز ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے. ہم اگر مسلمانوں کی ہسٹری پڑھیں تو مسلمانوں کی ہسٹری میں بہت رچ اور بہت اچھے الجبرا کے, سائنس کے, باٹنی کے, کیلکولس کے بہت اچھے اور نامور لوگ گزرے ہیں.
ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جبکہ انگریزوں نے وہ چیزیں فالو کی ہیں اور وہ آگے چلے گئے ہیں, اور ہم ان کو برا تو کہہ رہے ہیں لیکن عملاً وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اور ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا ٹریک چھوڑ دیا. یہ ہماری ہسٹری ہے. دس از ناٹ سم تھنگ کہ جو ہم یہ ہمیں خود سیکھنا ہے اور اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں ہر کسی کو انڈیویجولی بھی بہتر ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ قطرہ قطرہ بنے دریا والی بات ہے. اسی طرح ایک کمیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے, ریفارم ہو سکتی ہے. سر کینسرس کی اگین بات کرتے ہیں, ٹائپس آف کینسر جو ہوتے ہیں. مردوں میں یوزلی کہا جاتا ہے کہ پروسٹیٹ گلینڈ کا کینسر بہت کامن ہے, جیسے عورتوں میں آپ نے بتایا کہ اووریز اور یوٹرس سے ریلیٹڈ جو ہے, اور ایک بریسٹ کینسر ہے. فرسٹ یا سیکنڈ اسٹیج بہت ارلی ہوتی ہے, اور وہاں تک اگر کوئی پہنچ گیا ہے یا تو کیسے ایک انسان کی جو باڈی ہے وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے کہ وہ اے اسٹیج پر ہے یا بی اسٹیج پر ہے؟ کوئی ایسے ارلی سمٹمس یا کیسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ایکچولی مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کافی کامن ہے, لیکن وہ میل ہارمون ڈریون ہوتا ہے. مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی میں خود پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے ٹیسٹیکل سے, اور اس سے جا کے جو ہے نا پروسٹیٹ کی گروتھ بڑھ جاتی ہے. اور اگین جب وہ گروتھ چیکڈ رہتی ہے تو ٹھیک ہے, جب وہ ان چیکڈ ہوتی ہے, اب نارملی بڑھ جائے, تو پہلے جو سمٹم مریضوں کو آنا شروع ہوتا ہے وہ یورین میں رکاوٹ ہوتا ہے. پروسٹیٹ کے اندر سے یورین کی یوریتھرا ایک ٹیوب ہے جو یورین لے کے آتی ہے باہر. جب پروسٹیٹ گرو کرتا ہے تو وہ یوریتھرا کے اوپر پریشر ڈالتا ہے, اس کی وجہ سے مریضوں کو رات کو باری باری اٹھ کے یورین کرنا پڑتا ہے, رکاوٹ جلن ہوتی ہے. اگر وہ اس کو نہیں پک کرتے, اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے, اس میں ایک بلڈ ٹیسٹ ہے PSA, پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن. امریکہ میں باہر کی نیشن میں 40 سال یا 50 سال کے بعد ہر سال وہ چیک کرتے ہیں PSA, اور جب PSA بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ فوراً اس کو الٹرا ساؤنڈ کر کے نظر میں رکھتے ہیں کہ اب اس میں کوئی گلٹی بن رہی ہے. ہمیں بھی یہی سوچ لوگوں کی اویئرنیس دینی ہے کہ وہ اپنے یورین کے جب سمٹمز آئیں اپنے قریبی ڈاکٹر سے یا یورولوجسٹ سے مشورہ کریں. اگر الٹرا ساؤنڈ کریں, الٹرا ساؤنڈ پہ کوئی ایب نارمل گلٹی نظر آ رہی ہے اس میں پروسٹیٹ میں, تو فوراً اس کی بایوپسی کریں. نمبر 2 ایک بلڈ ٹیسٹ ہے PSA, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہ کراتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گلینڈ ہی خالی پھول رہا ہے یا اس میں کوئی کینسر بھی ہے. اگر PSA 4 سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو پھر ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ اس کے اندر کینسر شروع ہو چکا ہے. اگر ہم بایوپسی کر کے ارلی پکڑ لیں تو ہم اس کو کاٹ کے نکال بھی سکتے ہیں آپریشن کے تھرو, اور اس کو جلا بھی سکتے ہیں شعاؤں کے تھرو, ریڈیشن کے تھرو. اور تیسرا علاج ہارمون کا ہے. یہ تینوں چیزیں پاسبل ہیں, صرف امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو جلدی پک کیا جائے. اگر وہ پھیل جائے اور ہڈیوں میں درد ہو رہی ہو مریض کو تو ہم بون اسکین کرتے ہیں کیونکہ یہ کینسر ہڈیوں میں پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے جو ڈائگنوسس کے سمٹمز اور اس کی اسکریننگ اور پھر اس کا علاج, یہ ساری چیزیں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ایجوکیشن دینی ضروری ہے. بالکل جی, درست. سر آپ نے ریڈیو تھراپی کی بات کی ہے. جی. ریڈیشنز یوزلی اگر کوئی کیمو سائیکلس, آپ ابھی بتائیے گا مجھے, میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ پورا پروسیجر کیا ہے فرام A to Z, جب کینسر ڈائگنوز ہو جائے, وہ بایوپسی اسکینس, وہ کیا ہوتا ہے. لیکن ریڈیشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی اسٹیج پہ, ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے اگر ریڈیشنز, تو اس کے کیا کوئی سائڈ افیکٹس ہیں, اور اس کے کینسر کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے کینسر سیلس کے اوپر؟ مطلب یہ ذرا دونوں بتائیے گا پہلو. پہلے تو جو ریڈیشن ٹریٹمنٹ ہے وہ شعائیں لگائی جاتی ہیں جو باہر سے جا کے کینسر سیل کے اوپر لگتی ہیں اور اس کو سمجھ لیں آپ ڈسٹروائے کر دیتی ہیں, لیکن وہ فوکسڈ ہوتی ہیں. پہلے زمانے میں کوبالٹ کی مشینیں آتی تھیں, اس سے ریڈیشن پھیل جاتی تھی. جس جگہ ہم نے لگانی ہوتی تھی اس کے ارد گرد پھیل کے باقی جسم کو بھی خراب کرتی تھی. اب لینئر ایکسلریٹر آ چکے ہیں جو کہ بہت ہی نیرو مارجن کے ساتھ جہاں باڈی میں جس جگہ ٹیومر ہے فوکس کر کے برن کر دیتی ہیں. اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ایک سائبر نائف اور گیما نائف ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو کہ باڈی کے اندر اور پریسیجن کے ساتھ کینسر سیلز کو ختم کر سکتی ہیں. گوئنگ بیک ٹو یور پریویس کویسچن, وہ ہے کہ کینسر کے اندر ایک چیز ہوتی ہے تشخیص, نمبر 8 ڈائگنوسس. پیشنٹ آتا ہے سمٹمز کے ساتھ, ہم نے اس کا پہلے ٹیسٹ کرا کے اس کا ڈائگنوسس کرنا ہوتا ہے. ڈائگنوسس کے لیے بایوپسی ضروری ہوتی ہے. پہلے آپ نے ایک امیجنگ کر لی, میموگرام کر لیا, الٹرا ساؤنڈ کر لیا, CT کر لیا, پھر سوئی سے بایوپسی کرتی ہیں تاکہ اس ٹیشو کا ٹکڑا مائکروسکوپ میں ڈال کے نیچے دیکھ سکیں کہ یہ کس قسم کا کینسر ہے. پہلے ہوئی ڈائگنوسس, پھر ہے آگے سٹیجنگ.
اسٹیجنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیٹ اسکین یا بون اسکین یا سی ٹی اسکین کریں اور دیکھیں پھیلاؤ کتنا ہے. پہلے بیماری کا ڈائگنوسس ہوا, اے. بی ہے اسٹیجنگ, کہ آپ نے سی ٹی اسکین, ایم آر آئی یا پیٹ اسکین کر کے دیکھا کہ پھیلاؤ کتنا ہے. پھر سی میں آتا ہے ٹریٹمنٹ, اور ٹریٹمنٹ میں 4-5 چیزیں ہیں. نمبر 1 سرجری, آپریشن کرنا. نمبر 2 ریڈیشن, جلا دینا. نمبر 3 کیمو تھراپی, جو کہ پرانا طریقہ علاج ہے لیکن کئی بیماریوں میں ابھی بھی وہ چل رہا ہے, جس میں کہ دوائیاں, ٹیکے لگائے جاتے ہیں جو کینسر سیل کو تو مارتے ہیں لیکن جسم کے باقی اعضاء کو بھی خراب کرتے ہیں. اور نمبر 4 جو اب لیٹسٹ ہے وہ ہے ٹارگیٹڈ تھراپی. ٹارگیٹڈ تھراپی وہ ہے جو چاہے ٹیکے کی فارم میں ہے چاہے ٹیبلٹ کی فارم میں, اندر جا کے وہ صرف کینسر سیل کو ہٹ کرے, باقی جسم کو تنگ نہ کرے. اور نمبر 5 جو اس کے بعد بھی اور کٹنگ ایج ہے وہ ہے امیونو تھراپی. امیونو تھراپی وہ دوائیاں ہیں جو ہمارے اپنے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور وہ ان کو چینلائز کرتی ہیں یا ماڈریٹلی وہ جا کے کینسر سیلز کو ماریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنا ہوسٹ ڈیفینس دیا ہوا ہے, امیون سسٹم دیا ہوا ہے, اس کو وہ اس امیون سسٹم کو وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو پروگرام کرتے ہیں. وہ جو ہماری اپنی امیونٹی کے سیلز ہیں وہ جا کے کینسر سیلز کو مارتے ہیں, اور یہ اب صرف اس وقت لیٹسٹ یہی طریقہ علاج ہے, اس کو امیونو تھراپی بولتے ہیں. یہ 4-5 چیزیں ہیں جو کہ کینسر کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, آپریشن, سرجری. نمبر 2 ریڈیشن. نمبر 3 کیمو تھراپی. نمبر 4 ٹارگیٹڈ تھراپی. اور نمبر 5 امیونو تھراپی. یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ آج کل یوز ہو رہی ہیں ایڈوانس اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ کسی اور طریقے سے جا کے, جیسے ایک خاص قسم کے مالیکیولز ہیں جو کہ آپ باڈی میں اندر جا کے اس کے اوپر دوائی اٹیچ کر دیتے ہیں. اینٹی باڈی ڈرگ کانجوگیٹ کہتے ہیں اسے. ایک خاص اینٹی باڈی ہے جس نے کہ کینسر سیل کے اندر جا کے چپکنا ہے اس پہ, اس کے اوپر دوائی لگا دی جاتی ہے تاکہ جو اینٹی باڈی ہے وہ جا کے امیون سسٹم بلڈ کے تھرو جا کے اس سیل کے اوپر سٹک کر جائے اور پھر وہ دوائی اندر جا کے کینسر سیل کو مارے. اس طرح کی بہت سی نئی چیزیں جن پہ کام ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ اپروولز بھی آ رہے ہیں. اور وہ لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ویسٹ میں, پاکستان میں آئی ہیں. ابھی پاکستان میں چند دوائیاں آئی ہیں لیکن آئی تھنک اس میں اور زیادہ ابھی لگے گا. اس میں ایک قسم کی اب یہ سمجھ لیں کہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں. جو دوائیاں باہر سے آ رہی ہیں وہ بہت ایکسپینسو ہیں, غریب آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی سوسائٹی میں یہ علاج سب کو دے سکتے ہیں یا نہیں. وہ ایک الگ, ایک بہت بڑا کہہ لیں ایک ڈائلیما ہے. سر آپ نے علاج کی بات کی, ابھی میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی. آپ نے بتائی 5 سے 6 قسمیں تھراپیز کی, کینسر تھراپیز کی, ٹریٹمنٹ کی. ابھی جیسے شوکت خانم ہے, پھر ایک اور کینسر ہسپتال بن رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, ان کی حکومت کی جانب سے. اب غریب کیسے افورڈ کرے, گاڈ فاربڈ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, تو اگر کسی نے علاج کروانا ہو تو وہ کیا واقعی فری علاج ہو رہا ہوتا ہے یا کس حد تک یہ ایک پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں اب شوکت خانم میں تو میں نے سنا ہے کہ غریب لوگوں کا فری علاج ہوتا ہے, یہ تو فار شور ہے. میں خود کئی پیشنٹس آتے ہیں مشورے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ بھی سارے فری ہوئے ہیں اور ان کو دوائیاں بھی اور ان کے ساری جو ڈاکٹر کی سپرویژن اور سارا کچھ فری ہے غریب آدمی کا. اب جو نیا ہاسپٹل بن رہا ہے وہ بھی میں نے یہی سنا ہے کہ وہ بھی فری ہوگا. اس کے اندر آپریشن بھی فری ہوں گے, ریڈیشن بھی فری ہوگی, کیمو تھراپی بھی فری ہوگی, اور جو ٹارگیٹڈ تھراپی اور امیونو تھراپی جو کہ جدید طریقہ علاج ہیں اس کو بھی پنجاب حکومت غریب لوگوں کے لیے فری ہی کرے گی. اور یہ ان کا ایک بہت بڑا کہہ لیں آپ مشن بھی ہے اور ایک سروس ہے ٹو دا کمیونٹی کہ جو غریب مریض ہے اس کو ایک چھت کے اندر یہ سارا علاج دیا جائے. اسی میں ایک نیا علاج ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ, جو کہ لوکیمیاز, خون کے جو کئی خاص کینسر ہیں خون کے جن میں کیا جاتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے جو نیا ہاسپٹل بنا رہے ہیں اس کے اندر بون میرو ٹرانسپلانٹ کا بھی ایک بہت بڑا یونٹ بنا رہے ہیں, جو کہ لاہور میں ابھی بون میرو ٹرانسپلانٹ کہیں اور اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے ایک بلڈنگ اور بنائی ہے جس کو ہاسپس کیئر کہہ رہے ہیں. ہاسپس کیئر وہ ہے کہ جن مریضوں کے تکلیف ہو رہی ہے یا جو دوائیوں کی کہنے آپ آخری سٹیج پہ آ چکے ہیں, جن کو صرف سکون کی ٹائم چاہیے ہے, ان کو درد ہے تو درد کی دوائی ملی جائے, سانس خراب ہے تو سانس کی دوائیاں دی جائیں, مطلب ان کو اینڈ آف لائف کیئر دیا جائے, ان کو کمفرٹ
دیا جائے, ایز دیا جائے. تو وہ بھی ہمارے شہر میں, ہمارے پروونس میں اس کی بہت کمی ہے کہ کمفرٹ کیئر کے اوپر کام کیا جائے. پیلیٹیو کیئر اسے کہتے ہیں کہ کینسر کا علاج تو ہو چکا, اب جو مریض کی طبیعت خراب ہے اس کو جو ہے کنٹرول کیا جائے, اس کو فری آف کاسٹ اس کے لیے اہتمام کیا جائے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا جو کہ عام عوام کے لیے, غریب آدمی کے لیے ایک بہت اچھی, آئی تھنک اس کے لیے ایک سروس ہوگی. آپ نیشنل ہاسپٹل میں پریکٹس کرتے ہیں, آپ کی ٹائمنگس کیا, اگر کسی نے آنا ہو اور آپ سے اپوائنٹمنٹ لینی ہو تو کیسے پاسبل ہے؟ ایک تو وہ نیشنل ہاسپٹل کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, وہاں کا ایک ڈائریکٹ نمبر ہے 042-111-1819. اگین 042-17-18-19 111-17-18-19. اس کے علاوہ وہ یہاں کال کر سکتے ہیں, یا ہم صبح 10 سے لے کے 2 بجے تک میں ڈیلی کلینک کرتا ہوں نیشنل ہاسپٹل میں, ماں سوائے اتوار کے. سنڈے کے علاوہ باقی منڈے ٹو سیٹرڈے کلینک ہوتا ہے. وہ واک ان بھی کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں اپنا ریکارڈ لے کے صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک. وہیں پہ ہم پیشنٹس کو ہینڈل کرتے ہیں. اور آپ کے ہاں تو کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی بھی اسٹیج پہ آتا ہے, کیونکہ اوبیسلی پیشنٹ تو سینسیٹیو ہے, تو آپ اس کو انکار تو نہیں کرتے دیکھنے سے, جیسے کوئی اور شوکت خانم یوزلی نہیں لیتے سیکنڈ اسٹیج کے بعد؟ جی, اب ایسا ہے کہ یہ آئی ول بی آنیسٹ ود یو, اگر ایک پیشنٹ کی کینسر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور ہم اس کو اگر ٹریٹمنٹ دے کے فائدہ نہیں دے سکتے, تو میں ان لوگوں کو یا ان کی اگر پیشنٹ کو نہیں تو میں ان کی فیملی کو ضرور یہ بات اکیلے میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس وقت ان کا آخری سٹیج ہے, سٹیج 4, اور اس میں ان کو دوائیاں دے کے ان کی طبیعت کو خراب نہ کیا جائے اور ان کو کمفرٹ میجرز پہ ڈالا جائے. دیکھیں بہن, یہ ہمارا ایک سوشل بھی رسپانسبلٹی ہے. اگر ایک مریض کا کینسر بہت پھیل چکا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو ہم بے جا اس کو ٹیسٹ کرائیں اور بے جا دوائیاں دیں اور اس کی تکلیف کو بڑھائیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں کبھی کبھار, اگر آپ میری جگہ بیٹھی ہوں اور آپ مریض کے حالات دیکھیں, ان کی فیملی کے حالات دیکھیں, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو دوائیوں کی نہیں, اس کو صرف کمفرٹ میجرز کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو منجی کے اوپر ڈال کے لے کے آتے ہیں اپنے گاؤں سے, شہر سے. انہوں نے اپنے مویشی بیچے ہوتے ہیں, انہوں نے قرضہ لیا ہوتا ہے, اور جب آپ ان کو چیک کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کینسر سٹیج 4 ہو چکا ہے, پھیل چکا ہوا ہے, تو ایز این انسان آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں, میں ان کے ہمیں ان کو کینسر کی دوائیاں نہیں دینی, ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہے اور ان کو کمفرٹ میجرز دینے. ایسے موقع پہ میں مریض کو چیک کرنے کے بعد ان کو کمرے سے باہر بٹھاتا ہوں اور ان کی فیملی کو اکیلے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کینسر اب لا علاج ہے, یہ لیٹ ہو چکا ہے, دیر ہو چکی ہے, اس وقت ان کو کیمو تھراپی نہ کرائیں, ان کو امیونو تھراپی اور اس چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. نمبر 2, ان کے حالات سے مجھے اندازہ ہوتا ہے اور ان سے ہمدردی ہوتی ہے کہ ان کو پراپر جگہ پہ بھیجا جائے جہاں پہ ان کو اس وقت صرف کمفرٹ رکھا جائے. ان کو اگر درد ہے, درد کی دوائی دی جائے, انفیکشن ہے تو اینٹی بائیوٹکس دی جائیں, اگر کمزور ہیں تو خوراک دی جائے, نیوٹریشن دی جائے, لیکن ان کو کینسر کی دوائی نہ دی جائے. اور یہ بات مریض کو نہیں بتائی جاتی. اگر ہماری سوسائٹی ایسی, اگر ہم مریض کو بتائیں تو اس کا حوصلہ کم ہو جاتا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ایسی بات ہم مریض کو کی ایبسنس میں گارڈین اور ان کی فیملی کو سمجھائیں, تاکہ یہ بھی میرے خیال میں ایک نیکی ہے, ہیلنگ پروسیس ہے. ہاں جی, کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں اور وہ دوائیوں کی بجائے ان کو گھر رکھ کے سکون کی دوائیاں دیں, کینسر کی دوائیاں نہ دیں, بلکہ ان کو ہاسپس کیئر اور پیلیٹیو کیئر کی طرف ان کا رخ کیا جائے. بالکل درست. تھینک یو سر. یہ باتیں تو ان اینڈنگ ہے, بیکاز ریسرچ کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہے اور نئے زمانے میں ایکسپیرینسز بھی نئے آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے ٹاپکس جو ہیں وہ ظاہر ہے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے ہوتے ہیں. اویئرنیس پھیلانا ہمارا کام ہے, فرض ہے. تھینک یو, آپ نے اتنی مفید انفارمیشن آج شیئر کی پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم پہ. امید ہے کہ ناظرین نے سمجھی ہوگی, سنی ہوگی, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پلیز لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو ڈاؤن. کوشش ہے کہ ہم ایک نیا ایپیسوڈ ضرور یہاں پر لے کر آئیں جس میں ہم آپ کے تمام سوالات جو ہیں ان کو بھی کیٹر کریں. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ یور پریشیس ٹائم اینڈ اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو ہیئر. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آئی نو یو آر سپر بزی. تھینک یو ونس اگین. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.